अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नादरीन, पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को एक और कामयाबी मिली है। हमारे दोस्त जिन्होंने इस जंग में हमें सपोर्ट भी किया है और उनको हमने 18 फाइटर जेट फ़रोख्त भी किए हैं जो $1.2 बिलियन के थे। अब अज़रबैजान ने मज़ीद JF-17 ब्लॉक 3 की कारकर्दगी को देखते हुए 40 तादाद बराबर कर दी है फ़ाइटर जेट की। मज़ीद फ़ाइटर जेट पाकिस्तान से ख़रीद लिए हैं $4.2 बिलियन की। ये 4 अरब 20 करोड़ डॉलर के 40 फ़ाइटर जेट जो हैं वो अज़रबैजान ने ख़रीद लिए हैं। तो बड़ी ख़बर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी ख़बर। और साथ नाज़रीन, इंडिया के लिए जो हज़ीमत उठानी पड़ रही है, एक बार फिर उनको मुश्किलात आ रही हैं कि 3 राफ़ेल जेट गिराने के बाद अब दसालत कंपनी जो है जो राफ़ेल को बनाती है, दसालत एसोसिएशन ने तहकीकात के लिए जो ऑडिट टीम भिजवाई थी, इंडिया ने ऑडिट करने से रोक दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया है। इस पे बात करेंगे। और इंडिया के लिए एक और बुरी खबर नाज़रीन कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को एक बार फिर जो है झाड़ फैला दिए। एप्पल कंपनी जो टिम कॉक हैं, जो एप्पल के CEO हैं, उनको कह दिया गया है कि इंडिया में आप एप्पल की कंपनी ना लगाएं। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपके पास टाइम है तो अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, फ्रांस से शुरू करते हैं कि जैसे पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने 6 फ़ाइटर जेट गिराए, और वो जो एक जंग का एक किस्सा है वो हम बार बार कर चुके हैं कि अब डॉग फाइट जो है वो किस्सा ख़त्म हो गया है। अब आपने दुश्मन की जहाज़ को 200 किलोमीटर के फासले पे, 150, 50, 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के फासले पे मार गिराना है। तो पाकिस्तान ने एक नई जंग दुनिया में मुतारिफ़ कर दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने जंग का नक्शा चेंज कर दिया है। इंडिया और पाकिस्तान की हालिया 3-4 दिन की जंग ने, जो महदूद जंग थी, उसमें दुनिया को एक नई जंग दे दी है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इस्तेमाल करना है, साइबर सिस्टम को इस्तेमाल करना है, मतलब थ्रू जितना भी है सैटेलाइट के ज़रिए आपने अपने तमाम तर फाइटर जेट को उसके साथ कनेक्ट करके फिर उनके जो दुश्मन के हैं उनके तैयारों को जैम करना है। उसके बाद आपने यहाँ से बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जो हैं वो दागने हैं और उस पे ही दुश्मन के फ़ाइटर जेट गिराने हैं। तो नाज़रीन, अब वो जंग तो चेंज हो गई, मगर यहाँ पे फ्रांस की राफ़ेल बनाने वाली जो कंपनी है दसालत एसोसिएशन, उन्होंने नाज़रीन जो है वो इंडिया का दौरा करने के लिए, कि हम बाकायदा गिनती की जाती है ना जब आपको कोई मुल्क फ़ाइटर जेट देता है, जिस तरह 2019 में इंडिया क्लेम कर रहा था कि हमने पाकिस्तान का 16 गिराया, जबकि पाकिस्तान ने 2 फ़ाइटर जेट गिराए थे। वहाँ पे भी उनको हज़ीमत उठानी पड़ी थी जब MiG-21 को हमने गिराया और Su-30 सुखोऊ को जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में गिरा, और अभिनंदन को हमने कैप्चर कर लिया था। तो उस पे पूरी दुनिया में उसका मजाक बन रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का F-16 हमने गिराया, हालांकि पाकिस्तान ने F-16 वहाँ पे यूज़ ही नहीं किया था, और अमेरिका ने फिर ऑडिट किया तो हमारे फ़ाइटर जेट बराबर थे। इसी तरह नाज़रीन, अब ये जो राफ़ेल बनाने वाली कंपनी है दसालत एसोसिएशन, इन्होंने एक फ्रांसीसी तहकीकाती टीम जो है ये ऑडिट से इनको रोक दिया गया है। ये मुख्तलिफ़ जो एयर बेसिस थे वहाँ पे इनको जाना था इंडिया में, मगर वहाँ पे कह दिया गया है कि ये गैर महफूज करार दे दिया गया है। इन एयर बेसिस को ये उज़र पेश किया है। तो फ्रांसीसी और जो सफारतकार हैं उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया है, और ये एक छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो ये जब इस वाक़े को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो लग ऐसे रहा है कि ये पाकिस्तान ने 3 से ज़ायद फ़ाइटर जेट जो राफ़ेल हैं वो गिराए हैं, क्योंकि 3 तो पूरी दुनिया को पता है। इंडिया अगर 2 भी मान लेता, मगर क्योंकि उनके अपने वफद को इजाज़त नहीं दे रहे, परमिशन दे रहे हैं, तो लग ऐसे रहा है कि ज़्यादा राफ़ेल जो है वो तादाद में गिराए गए हैं। दूसरा, मोदी के लिए परेशानी ये है कि जंग से पहले ही उसने 26 राफ़ेल का मज़ीद ऑर्डर दे दिया था। तो अब इंडिया में सवालात होंगे कि आपने 4.5 जनरेशन का कौन सा फ़ाइटर जेट लिया है जो आप दुश्मन के ख़िलाफ़ उड़ा भी नहीं सकते हो, और आपने इतने अरबों डॉलर उस पर लगा दिए और उसमें 3 फ़ाइटर जेट जो है वो गिरा दिए गए। तो सवालात के नरगे में ऑलरेडी नरेंद्र मोदी हैं, वो मज़ीद सवालात अपने लिए खड़े नहीं करने चाह रहे।
ویسے بھی اس کے قد میں کافی کمی آئی ہے. پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں 10-11 سال حکومت کرنے کے بعد پہلی بار اس کے قد میں کمی آئی ہے. ناظرین ان 3 رہنماؤں نے انڈیا کو ویسے یہ کافی آگے لے کے گئے ہیں. 10-11 سال یہ نریندر مودی کی یہ گورنمنٹ ہے. اس سے پہلے منموہن سنگھ کی جو ہے وہ 11 سالہ حکومت تھی. اس سے پہلے واجپئی صاحب کی جو ہے مرحوم کی تقریباً 6 سالہ حکومت تھی. تو یہ 27 سالہ حکومت میں جو نان سٹاپ جمہوریت رہی تو انڈیا کو کافی فائدہ اس میں ملتا رہا. بہرحال ان تمام حکومتوں میں منموہن سنگھ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور واجپئی کے ساتھ کسی لحاظ سے تقریباً پاکستان کے اور بھارت کے اچھے تعلقات بن گئے تھے. ناظرین اس جنگ سے پاکستان کو ایک فائدہ اور ہوا ہے کہ پاکستان نے اس جنگ سے پہلے ہی اپنے فائٹر جیٹ جو ہیں JF-17 بلاک 3 جو ہے وہ پاکستان کا ایک شہکار ہے جس نے ایک فائٹر جیٹ کو Su-30 کو گرایا بھی ہے. اس کو ناظرین ہم نے جو آذربائیجان ہے جو ہمارا اچھا دوست ہے اس پہ ہم نے 18 فائٹر جیٹ جو ہے وہ فروخت کر دیے تھے. اب مزید 22 فائٹر جیٹ آذربائیجان لینے جا رہا ہے. پاکستان اور بھارت کے مابین یہ جو محدود جنگ ہوئی ہے اس میں کامیابی کے بعد J-10C کی اور JF-17 بلاک 3 کی کارکردگی دیکھنے کے بعد انہوں نے 22 فائٹر جیٹ مزید جو ہے پاکستان سے لینے کی خواہش ظاہر کی ہے اور پاکستان ان کے فروخت کر رہا ہے. تو یہ تقریباً 40 فائٹر جیٹ ہو جائیں گے جو $4.2 بلین کے ہیں. اس ٹائم پہ پاکستان کو 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کا پاکستان یہ جو ہے جس طرح بار بار کہتے ہیں کہ ناظرین پاکستان ان 7 ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو فائٹر جیٹ کو فروخت کرتے ہیں. اب بنگلہ دیش جو ہے وہ J-10C لینے جا رہا ہے. چائنا سے مگر ساتھ JF-17 تھنڈر پاکستان سے لینا چاہ رہا ہے. تو یہ بھی ہماری اچھی کامیابی ہوگی اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اس میں بھی کافی بہتری آئے گی. ساتھ ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر جو ہے وہ انڈیا کو بار ناظرین وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ آئے ان کے ساتھ ملاقات میں اس نے پاکستان بھارت کا جنگ کا قصہ چھیڑ دیا تھا. اس میں ہی اس نے پاکستان کی بڑی تعریف کی تھی. اب دوبارہ جو ہے انہوں نے ایک اور وار کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ٹم کوک جو ہیں جو ایپل کی CEO ہیں کہ وہ جو ہے انڈیا میں کمپنی نہ لگائیں کیونکہ وہاں پہ یہ تو ٹیرف ان کا بہت زیادہ ہے ہمارے مقابلے میں اور وہاں پہ کمپنی نہیں لگانی چاہیے. اب یہ باتیں انہوں نے اس گلف کے دورے کے دوران کی تھی. اب دوبارہ جب نئی خبر انہوں نے کل دی ہے اور کل اپنے ٹم کوک کو جو ہے جو ایپل کے CEO ہیں اس کو خبردار کیا ہے کہ ایک تو انڈیا میں آپ ایپل کی کمپنی وغیرہ وہاں پہ اوپن نہیں کرنی, آپ نے امریکہ میں کرنی ہے, اور اگر آپ نے انڈیا میں کرنی ہے تو آپ پہ ٹیرف لگا دیا جائے گا 25% سے 50% تک. اب ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے لیے مودی جو ہے وہ چھڑ بن گئی ہے اور انڈیا کا ٹیرف, ایک تو مودی کاروباری آدمی ہے اور وہ کاروبار کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جب بنسبت جنگ کو. انڈیا کی خوش قسمتی ناظرین گزشتہ 3-4 ادوار میں یہ رہی ہے کہ آپ سینئر بش کو دیکھیں وہ 2 بار آئے, کلنٹن کو دیکھیں ان کے ادوار میں, اوباما کے ادوار میں امریکہ انڈیا پہ بڑا مہربان تھا کیونکہ وہ چائنا کے مقابلے میں اس کو سپورٹ کر رہے تھے. یہ غیر روایتی سیاستدان کا ہونا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب یہ فائدہ وہ یہاں پہ نکل آیا ہے ناظرین کہ اب وہ پرواہ نہیں کرتا کہ آپ کو چائنا کے مقابلے میں آگے لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا. وہ جنگ سے ہی اس کو پتہ چل گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یار ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی 25 کروڑ کی آبادی ہے, جو کرائسس میں ہے, جس کی اکانومی اچھی نہیں ہے, اتنا بڑا جو ہم اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ چائنا کو پچھاڑ دے گا. یہ تو پاکستان کے مقابلے کا نہیں ہے, یہ چائنا کو کیا پچھاڑ کے رکھ دے گا. تو ایک تو ان کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو گیا. وہ بار بار جو ہے وہ انڈیا پہ ہٹ کر رہا ہے, نریندر مودی پہ ہٹ کر رہا ہے اور پاکستان کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے. اب پاکستان کو بھی ناظرین آگے چائنا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مینج کرنا ہوگا اور پاکستان جو تمام موسم کا دوست ہے, چائنا کو کبھی خفا نہیں کرے گا, وہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو استوار ہی رکھے گا. ناظرین ایک مارنگ بلوچ کے بارے میں کل بھی ہم نے بات کی تھی اور اس پہ کافی سوالات لوگوں نے کیے ہیں. مارنگ بلوچ کو ناظرین ہماری پاکستان کی آرمی نے ISPR نے ان کو دہشت گردی کی فہرست میں ان کی پراکسی قرار دے دیا ہے. اب ناظرین یہاں پہ عوام پہ چھوڑتے ہیں یہ بات کہ وہ دہشت گردوں کی حمایتی ہے کہ نہیں ہے, وہ مسنگ پرسنس کے لیے آواز اٹھاتی ہے, وہ بلوچستان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے جو ہم نے دیکھا. مگر یہاں پہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے اداروں نے ایک بات کر دی کہ وہ دہشت گردوں کی پراکسی ہے, تو ان کے پاس ثبوت ہے اور ادارے کہہ رہے ہیں. تو ہم اپنے اداروں کے اس بات پہ جا رہے ہیں کہ باقاعدہ
وہ جو گرفتار ہے مارنگ بلوچ. مگر ایک بات ناظرین یہاں پہ ہے کہ مارنگ بلوچ کے جتنے بھی جلسے آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو پاکستان کی آئین کی بات تو وہ کرتے ہیں کہ آئین کے تحت 24 گھنٹوں میں پیش کیا جائے. جس طرح گرفتاری ہوتی ہے لاپتہ افراد کو عدالت کا کام ہے وہاں پہ ثابت کرنے. مگر آپ مجھے اس کے ایک جلسے میں پاکستانی یا قومی ترانہ جو ہے اگر وہ بجائے تو وہ مجھے دکھا دیں, یا پاکستان کا جھنڈا اس کے کسی بھی جلسے میں کسی نے اٹھایا ہو تو وہ بھی ہمیں دکھا دیں. اصل میں آئین کی بات تو ہوتی ہے مگر وہاں پہ دل سے پاکستان کو تسلیم بھی کرنا ہے. تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس کو نوٹس کرنا چاہیے اور یہ رکھنی چاہیے ذہن میں, اس پہ بات ہو سکتی ہے. ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک کمپین شروع ہو گئی ہے مارنگ بلوچ کو دہشت گردوں کی پراکسی کہنے پہ. بڑے اہم صحافی اور ہمارے دوست جو ہیں وہ مسلسل لگے ہیں اپنے اداروں کو ہٹ کر رہے ہیں. اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ناظرین آپ انڈیا کو دیکھیں کہ انڈیا میں ان کے 6 فائٹر جیٹ پاکستان نے گرائے, ان کا ایک بندہ اپنی افواج کے خلاف بات کرتا ہے تو پورا انڈیا ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اب وہ جنگ ہار گئے نا, آپ انہیں بتائیں کہ آپ جنگ ہار گئے, آپ ایک بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے انڈیا کی آرمی میں اور ہماری آرمی میں, ہمارے پاکستان میں چونکہ یہاں پہ آرمی کی گورنمنٹ بہت رہی ہے, لوگ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. انڈیا میں وہ چیز نہیں ہے, وہاں پہ پیورلی جمہوریت ہے. اور پاکستان کی جمہوریت ناظرین وہ بھی ہم نے دیکھی ہے. مگر آپ بھٹو سے لے کے اب تک جو دیکھیں, بھٹو کو وزیر خارجہ بنانا, ان کی انگلی پکڑ کے تمام تر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ہی رول نظر آئے گا. نواز شریف 4 مرتبہ آ گئے, بے نظیر 2 مرتبہ آ گئی, زرداری پھر آ گئے, عمران خان کی گورنمنٹ آ گئی, ابھی یہ موجودہ گورنمنٹ آ گئی. پرویز مشرف کا تو 9 سالہ ماشاء اللہ, اس میں ضیاء الحق کا جو ہے وہ 11 سالہ ماشاء اللہ. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں پاکستان کی حکومتوں میں. پاکستان کی جتنے بھی پولیٹیشین ہیں یہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ بیبی ہے, یہاں پہ بڑا کمزور ہے. مگر جس بھی حال میں جمہوریت ہے بس اس کو آگے بڑھتا رہنا چاہیے. اور ایک موقع عمران خان کو ملا تھا, ہم نے وہ بھی دیکھا کہ عمران خان کو اب جو موقع ملا تھا یہ پاک بھارت جنگ کے خلاف, ایک تو اس سے ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی, ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت تھی کہ وہ جنگ سے پہلے اپنے تمام تر ورکر کو کہہ دیں گے کہ آپ لگے رہیں انڈیا کے خلاف, اپنی جو آپ کے پاس طاقت ہے سوشل میڈیا کو اس کو لے کے جائیں. اور ہم نے دیکھا کہ وہ تھوڑی بہت حد تک تمام ملک یکجٹ ہو گئی تھی, کیونکہ دشمن کے مقابلے میں پاکستان کی پوری عوام جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے. مگر اب ایک بہترین موقع تھا کہ جب ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا تو نون لیگ کے اپنے مفادات بھی اس سے کوئی دو رائے نہیں کہ اس سے ریلیٹڈ ہے, مگر ساتھ انڈیا کو ایک میسیج دینا تھا کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں اور اپنے جو آرمی چیف ہے اس کو فیلڈ مارشل بنانے جا رہے ہیں. تو یہ میسیج بیسیکلی اس کے لیے تھا. مگر عمران خان نے جیل سے جو علیمہ خان کا بیان آیا ہے کہ جنگل کا بادشاہ ہے, کچھ بھی اپنے آپ کو بنا سکتا ہے, ایک بار پھر عمران خان نے اپنے پاؤں پہ کھلاڑی مار دی. یہ حکومت لمبی چلے گی, جب تک یہ آرمی چیف ہوں گے یہ حکومت ساتھ چلتی رہے گی. تو عمران خان کے لیے ایک بہترین موقع تھا, انہوں نے یہ موقع ضائع کر دیا. ناظرین مزید سیاسی گفتگو کبھی آرام سے پھر ڈیٹیل سے کریں گے کہ آیا عمران خان جو ہے وہ اس ٹائم پہ کس پوزیشن میں ہے اور انہوں نے پاؤں پہ کلاڑی مار کے کتنی اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں, حالانکہ وہ اس ٹائم پہ نقشے سے ایسا ایسا پیچھے جا رہے ہیں. ملک میں 2024 کے انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ وہ آئے ہیں اور ایک بڑی سیاسی جماعت تھی اور ایک پاپولر لیڈر ہیں. اب آگے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ایک تو فیلڈ مارشل کو جو اس ٹائم پہ آرمی چیف کو جو پاپولیرٹی ملی ہے, جنگ کے بعد جنگ جیتنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی, مگر ساتھ ان پاپولر سپورٹ بھی ہے. ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم تو فگر پہ جائیں گے ناظرین, 2018 میں جو ہے نواز شریف کو پیچھے کر کے عمران خان کو لایا گیا, اور اب 2024 میں عمران خان کو پیچھے کر کے موجودہ حکومت کو لایا گیا. تو اگر ہم نئی بات یہاں پہ کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ موجودہ جو جماعتیں ہیں اس ٹائم پہ مسلم نون اور پیپلز پارٹی, وہ انتہائی عوام میں ایک کمزور حیثیت تھی ان کی موجودہ الیکشن 2024 کے الیکشن میں, اور 2024 کے الیکشن میں تحریک انصاف نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی تھی. اب یہ موجودہ جو کمزور سیاسی جماعتیں تھیں, حالانکہ اس سے پہلے نواز شریف کا قد پورے ملک میں اس سے بڑا لیڈر نہیں تھا, اب بھی وہ ایک زیرک سیاستدان ہے, بڑی سیاستدان ہے. آصف علی زرداری بڑی سیاستدان ہے, بڑا نام ہے ان کا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا نام ہے. مگر موجودہ حالات میں ناظرین اگر بات کرتے ہیں تو اب دیکھنا پڑے گا کہ آیا ان جماعتوں کی آرمی چیف کو سپورٹ سے کیا ان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوتا ہے, یا جو
نفرت 8 فروری کی تھی ان سیاسی جماعتوں کے خلاف، وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ تو یہ ایسے سوالات ہیں ناظرین کہ یہ الیکشن میں جا کے پتہ لگے گا، مگر پاکستان کے الیکشن بھی ہمیں معلوم ہے کہ اب کس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ریگنگ ہوتی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی، اب تو مکمل طور پہ ہائیبریڈ نظام ہے، اب تو فارم 47 پہ آسانی سے جتوا دیا جاتا ہے۔ کل ناظرین انشاءاللہ دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔